अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 11th आवर। मैं हूं आदिल अब्बासी। वसीम बादामी साहब की जगह कुछ दिन उनके प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे अंजाम देने। मामला है हुकूमत की जानिब से इंतखाबी पैकेज का ऐलान किया गया है। वैसे तो रमज़ान पैकेज होना चाहिए थे जिसके ज़रिए आवाम को रिलीफ मिलता, क्योंकि महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, डबल डिजिट में आ गई है, लोग परेशान हैं। हद यह है कि अब गुज़िश्ता रोज़ आप लोगों ने देखा फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब गई मार्केट में, ज़ाहिर है वो रेट्स देखने के लिए भी और इंश्योर करने के लिए कि हुकूमत या इंतज़ामिया ने जो नर्ख रखे हैं नर्ख पे चीज़ें दी जा रही है नहीं जा रही है। वहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हमें देखने में आया, वहाँ गर्मा गर्मी हुई। फिरदौस साहिबा का ये ख्याल है कि हम अगर अकाउंटेबल हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन या ये लोग अकाउंटेबल क्यों नहीं है। वहाँ से भी ये रिएक्शन आया कि जी उन्होंने बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की। ये तो बहरहाल एक मसला है, लेकिन आम आवाम की तरफ से एक बात ये की जा रही है कि बहरहाल किसी भी तरीके से ये जो महंगाई है, ये जो रेट्स हैं, इनको तो कंट्रोल करना है। किसने करना है? हुकूमत और इंतजामिया ने मिलकर करना है। जाहिर है इसके बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आवाम को रिलीफ दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं मिल रहा। अब आ जाते जी जरा इंतखाबी अमल की तरफ। आज पूरा दिन बात भी होती रही है इंतखाबी अमल के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर। तो हम कुछ थोड़ा हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो जमातें जो एक स्टेज पर पीडीएम के फोरम से इकट्ठी थी और ये चाहती थी कि हुकूमत से छुटकारा मिले, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई हो गई है। महंगाई को बुनियादी उसूल बनाकर, इशू बनाकर जो है वो पॉलिटिक्स कर रही थी। कोरोना के दिनों में जलसे हो रहे थे, एहतजाज हो रहा था। ये कहा जा रहा था कि इस हुकूमत से छुटकारा अब इसलिए हासिल करना है कि महंगाई जो है वो अपने उरूज पर है, लेकिन महंगाई तो अब उससे ज्यादा है। लेकिन अपोजिशन जमातें मुनकसिम हो चुकी हैं। वो क्यों हो चुकी हैं? क्योंकि कहीं की जीत कहीं की हार, इंतखाबी अमल, दोबारा लड़ाई झगड़ा। ऐसे हालात में हुकूमत ने ऑफर किया है रिफॉर्म्स का पैकेज, लेकिन अपोजिशन ने उससे इनकार कर दिया। पीएमएलएन ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जाएं इलेक्शन कमीशन से जाकर जो है वो बात करें, वहां से ये मसला हल होना है। हमें तो आप पर भरोसा ही नहीं है, आप पर एतबार ही नहीं है। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी पीएमएलएन एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है, उसने मेरा इलेक्शन चोरी कर लिया, इसने मेरा इलेक्शन चोरी कर लिया। तो क्या संजीदगी से इस मसले को सोचना है कि इलेक्शन चोरी ना हो, और जिस महंगाई के पीछे आप एक हुए थे अब जो है वो क्या मसला नहीं रहा? पीएपीपी यहां तक इल्जाम लगाती है कि पीएमएलएन तो अपोजिशन को तोड़ने और मुखालफत करने में लगी हुई है, तो हुकूमत पे क्या फोकस होगा? बिलावल साहब ने आज बात की, अगर मैं चाहता हूं मेरी टीम अगर सुनवा सके वो शॉट अगर अवेलेबल हो, जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो खुद जो है, एक तो उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल पे पीपल्स पार्टी का जो कराची का इलेक्शन है, उसको उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इसमें न्यूट्रल रही है, उन्होंने किया। लेकिन साथ ही एक जगह और ये बात भी की, उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, बट ये तो अपोजिशन ही हमारे ऊपर जो है वो अटैक कर देती है। और इस्तीफे देने की बात अभी तक पीएमएलएन भी कर रही है और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा। जरा अगर वो सुनवा सकें। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का की तरह कहा था वो फायरिंग शायरिंग दो आप लोगों ने। NA-249 का इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का कोई एक्टिव रोल नहीं था, कोई ठोस सबूत है किसी गड़बड़ का इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीद रखें, फौज की तरफ से अपील ना करे। नून लीग ने एक सीट हारा है, अपील कर रहे हैं कि फौज मुदाखलत करे। ना सिर्फ इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, बिला वजह पाकिस्तान का फौज भी मुतनाज़ा होते हैं। बॉक्सेस को फौज की कस्टडी में दे, मुतालबा है वो मेरा समझ से बाहर है। जी, तो ये सूरत हाल है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अली मोहम्मद खान साहब स्काइप के जरिए मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेट मिनिस्टर हैं। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम खुंडी साहब थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं जरा तारिक साहब आपसे शुरू करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि आप इस हुकूमत को कहते थे कि ये इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली के नतीजे में आए हैं। आप ये कहते थे कि ये इंतखाबात पे असरअंदाज होती है। आज हुकूमत आपको कह रही है कि भाई आए, इलेक्शन एक्ट में 49 तब्दीलियां हम करने जा रहे हैं, हमारे साथ बैठें। सेक्शन 103 को जो है वो हम चेंज करने जा रहे हैं, आप उसमें तरमीम कर रहे हैं, हमारे साथ बैठें। आप कहते हैं कि जी आपके साथ नहीं बैठना। और पीपल्स पार्टी जो है वो भी आपको ये कह रही है कि भाई आप जो है वो हुकूमत के लिए ऐसे आसानियां पैदा कर रहे हैं। अब आप क्यों नहीं तैयार हो रहे? आप लोगों का मतलब इस वक्त मसला कहां फंसा हुआ है? आप क्या समझते हैं कि ये कर नहीं सकते, इन्हें करना नहीं चाहिए, या अब जो कुछ होना है वो अगले इंतखाबात के बाद होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, पहला इसका ऐसा तो ये है कि आप बैठना चाह रहे हैं या नहीं बैठना चाह रहे हैं, और अगर नहीं बैठना चाह रहे तो क्यों नहीं बैठना चाह रहे।
حکومت کے ساتھ جو مذاکرات میں تعطل پیدا ہوا اور وہ کسی بھی ریفارم کے حوالے سے ہو یا کسی بھی میں ریفارم تو نہیں کہوں گا، میں ڈائلاگ کہوں گا، اس کا راستہ تو میں سمجھتا ہوں حکومت نے خود بند کیا ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال میں مکمل آپ یہ کہیں کہ تعاون حاصل رہا ہے اپوزیشن کا حکومت کو، اور اس حکومت کے بنتے ساتھ ہی ہماری طرف سے واضح طور پہ یہ کہا گیا، لیڈر آف اپوزیشن نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے، اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی آپ قدم اٹھائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، غیر مشروط ساتھ دیں گے۔ یہ لیڈر آف اپوزیشن کی تقاریر ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو حکومتی رویہ رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ، گالم گلوچ کا، ایوان کا ماحول خراب کرنا، چند لوگوں کو وہاں پہ موقع دینا اور ان کی گفتگو اور زبان کیا استعمال کی گئی اور اپوزیشن کو کیا کیا کہا گیا، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں اس سے مراد قطعی طور پہ وہ کیسز نہیں لے رہا یا آپ کو دے رہا کہ جو آپ یہ کہیں کہ ہمارے خلاف بنائے گئے، ہم ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اور گو کہ ہم انہیں بھی ایک ہم نہیں بلکہ اب تو اعلیٰ عدلیہ بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ سیاسی انتقام کے نتیجے میں بنائے گئے ہیں، لیکن ان کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ میں صرف پارلیمان میں حکومتی رویے کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات، اگر الیکشن کے حوالے سے جو آپ کے سوال کا حصہ ہے، ریفارمز کی اگر بات کریں، آپ لے آئیں، پارلیمان موجود ہے، ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ایوان میں جاتے ہیں، جو بھی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، بلنگ ہوتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح کے بل، جس میں مثال کے طور پہ بھی آپ نے ایک چیز سنی کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ، جو فزیکلی لوگوں نے مہر لگائی اپنی ووٹوں کے اوپر، ڈسکا میں لگائی، کراچی میں لگائی، 2 حالیہ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ ووٹیں آپ کے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک صحیح سلامت نہیں پہنچ سکیں۔ نظام آپ کا یہ ہے۔ ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ وہ ای وی ایم کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے وہ کام ہو نہیں سکے گا۔ ڈیٹا دے دیں گے سر، یہ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کی ٹیم نے، جی پرائم پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ بھی کی، اس میں انہوں نے کہا ٹرمپ کی ٹیم نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج متنازع بنانے کے لیے ہر حربہ آزمایا، مگر انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے باعث کوئی ایک بے ضابطگی بھی سامنے نہ آ سکی۔ 1 سال سے ہم اس بے اختلاف سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور موجودہ انتخابی نظام کی اصلاح میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ وہ کہتے ہیں جی بے شک الزام لگتا رہے الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر، مگر ثابت تو نہیں ہو سکا۔ ٹرمپ جیسا، امریکہ جیسا ملک، اس میں نہیں ثابت ہو سکا، تو پھر آپ کیسے یہ اسٹیبلش کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ٹیکنالوجی دنیا کے ہر شعبے میں چاہیے، تو یہاں پر بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، سادہ سی بات یہ ہے بھائی صاحب کہ یو کین کمپیئر اورنجز ود اورنجز اینڈ یو کین کمپیئر ایپلز ود ایپلز۔ آپ اپنے نظام کو امریکن کے نظام سے تو کمپیئر کرنا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت جدید نظام کے اوپر ہیں۔ ہمارا ابھی سسٹم جو ہے وہ آپ کے ڈیموکریسی کا سسٹم ہو، وہ آپ کی ووٹنگ کا سسٹم ہو، وہ آپ کی جوڈیشری کا سسٹم ہو، وہ آپ کی پارلیمان کا سسٹم ہو، وہ آپ کی بیوروکریسی کا سسٹم ہو، کون سا سسٹم آپ کا ایسا ہے جسے آپ بین الاقوامی اداروں سے یا اس سٹینڈرڈ سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ لیکن چوہدری صاحب دیکھیں، ہمارے پاس تو کمپیوٹرائز نادرا کا کمپیوٹرائز سسٹم موجود ہے نا، کریں گے اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ چوہدری آپ صاحب دعویٰ لیکن شروع کر دیں کہ ہمارے جناب ہم امریکہ سے بھی آگے ہیں، نادرا آپ کو کا روکے گا تو کوئی نہیں، نادرا لیکن کا اس سے خیر کوئی نہیں ہوگی، بھلائی کوئی نہیں ہوگی۔ اچھا چلے میں یہ علی محمد خان صاحب کے پاس سوال لے جاتا ہوں۔ علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کوئی خیر بھلائی نہیں ہوگی، ای وی ایم کوئی سولوشن نہیں ہے، ہم ابھی اتنے ایڈوانس ملک نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، آپ نے اسمبلی میں ماحول وہ کہتے ہیں ایسا نہیں چھوڑا، جب ہم نے دعوت دی تھی تب آپ آئے نہیں، اب جب آپ آئیں تب ہم تیار نہیں ہیں، آئیں اسمبلی میں لائیں، بات کر لیں گے آپ سے۔ لگتا ہے اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ دن گنے جا چکے ہیں، تو وہ اس چکر میں ہے کہ آپ جائیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس طرح کی اصلاحات لائیں، کیونکہ وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ عادل بھائی صاحب۔ دیکھیں، اسٹیٹس کرافٹ میں، ملک کے امور میں جذباتیت اور ذاتیات نہیں چلتی۔ یہ میرے اچھا محسوس کرنے کے یا میرے ناراض یا خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے مستقبل کی بات ہے کہ اس کا جو مستقبل کا فیصلہ عوام کرتی ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے ہو۔ 2013 کے الیکشن میں ہمیں بہت زیادہ شکایات تھی، لیکن ہم ان کی طرح صرف روئے پیٹے اور چیخے چلائے نہیں، ہم نے باقاعدہ ایک موومنٹ بنائی، ایک موومنٹ کی، 126 دن کا دھرنا کیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، وہاں ایک پٹیشن اور جوڈیشل کمیشن بنا، اس پہ کتنا لمبا اس پہ پروسیڈنگ ہوئی، اور آخر میں اس کا ایک نتیجہ بھی نکلا۔ دیٹ شوڈ our seriousness کہ ہم لوگ کتنے سیریس ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کوئی چیز لے کے چلتے ہیں تو وہ سیریسلی لے کے چلتے ہیں، وہ صرف لفاظی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ اگر آپ ہسٹری میں جا کے عادل صاحب آپ دیکھیں
دو آپ ینگ ہیں لیکن آپ کو شاید کچھ نہ کچھ یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب وہ پہلا آدمی تھا ایز اے کیپٹن آف پاکستان کہ اس نے دنیا میں کانسیپٹ دیا کہ نیوٹرل امپائر لے کے آتے ہیں. لوگوں نے مذاق اڑایا یار یہ سٹیا گیا بندہ نیوٹرل. آج پوری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. تو عادل بھائی جو بھی کوئی نئی بات کرتا ہے, جو بھی کوئی ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے, لوگ شروع میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب دو نقطے یہاں پہ آتے ہیں. اگر تو ان کو یہ گلا ہے کہ ان کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا گیا فلاں یہ وہ ٹھیک ہے, سیاست میں گلے شکوے رہتے ہیں, لیکن ان سے بھی دیکھیں نا, انہوں نے بھی کوئی حد تو نہیں چھوڑی کہ آپ ایک طرف حکومت کو ڈسلوج کرنے کے لیے کورونا کے باوجود ہزاروں کے جلسے کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کو چلتا کریں. عمران خان صاحب کو چلتا نہیں کر سکے, اب پرانی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. اب میرے ایز اے پارلیمانی منسٹر ان کو ریکویسٹ اور ان کو ایک التجا یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں کوئی آپ کی طرح نہ روئے جو آپ 2018 میں روتے رہے, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمان میں یہاں پہ اب دو نقطے آتے ہیں. دو نقطے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ای وی ایم. دیکھیں ای وی ایم ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس ایک سٹیپ ہے, لیکن یہ پوری الیکشن اصلاحات نہیں ہے. اس میں تو اور بے شمار سٹیپس بھی ہیں. اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں اس پہ بات کر لیں گے, تو لا چکے ہیں پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, وہ موجود ہے, اس پہ آپ ادھر ڈسکشن ڈیبیٹ کریں. آپ اپنی تجاویز دیں. طارق صاحب اسمبلی میں نہیں ہے نا, اس وجہ سے وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ لے آئیں. نہیں, طارق صاحب اپنی جماعت کے سینئر آدمی ہیں, اسمبلی میں ہونا نہ ہونا نہیں, لیکن ان کے علم میں نہیں ہوگا ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں لائیں. آپ کے سامنے میری بات سن لیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جماعتوں میں بنیادی رکھتے ہیں. کارا صاحب ہیں پیپلز پارٹی میں, اعتزاز احسن صاحب اس پارٹی کا پارلیمنٹ میں نہیں ہے, پارٹی کا ریڑھ کی ہڈی ہے. اسی طرح یہ مین لوگوں میں سے ہیں, ان کو پتہ ہوگا. فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, میں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں تھوڑی دیر بعد. یہ بھی دو نقطے اس میں اور رکھنا چاہتا ہوں لازم و ملزوم ہے اپنی پارٹی کے. وہ یہ ہے کہ ای وی ایم کچھ ملک چلے گئے اس پہ, کچھ ملک ای وی ایم پہ جا کے واپس بھی آ گئے. ان کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائی کرنا چاہیے, ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے. اگر ہمیں سوٹ کر جاتا ہے تو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے, نہیں کرے گا تو چینج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے میں ڈس ایگری اس بات پہ کرنے کی جسارت کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے ماڈرن ملک ہیں, بڑے ترقی یافتہ ہیں, اور ہمارا دیکھیں ہم نے جہاں جہاں ایکسل کیا ہے وہاں دنیا حیران ہے. ہم نے الحمدللہ نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کی ہے. آپ کی نادرا دنیا میں ایک ایگزامپل ہے, آپ کی نادرا, آپ کی موٹر وے پولیس ایک ایگزامپل ہے, آپ کی ملٹری ایک ایگزامپل ہے, آپ کا ڈاکٹر یو کے کا NHS چلاتا ہے, آپ کا پاکستانی انجینئر امریکہ میں جا کے پرفارم کر رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ. ویسے ہماری پولیس کہاں پہ ایگزامپل ہے بائی دا وے, کس ملک میں ایگزامپل دی ہماری پولیس کی؟ موٹر وے پولیس. اچھا, موٹر وے. تھینک یو سو مچ بیکاز آئی گاٹ لٹرلی گاٹ اسکیئرڈ آفٹر ہیئرنگ دیٹ آرگیومنٹ کہ پولیس کی ہماری مثال دی جا رہی ہے. اچھے لوگ ہیں پولیس کے اندر, لیکن اوور آل 10 کروڑ لوگ ایسے نہیں ہیں جنہیں 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی. حقائق پہ رہیں. اچھا چلیں, پاکستان میں 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 3 وقت کا کھانا کھا کے نہیں سوتے. سر آئے نا اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ منسٹرز کالونی سے باہر نکلیں تو آپ کو پتہ لگے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. سر میں تو پاکستان مسائل کا شکار ہے, سکتوں کا شکار ہے. آج جو یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے جس پہ بھی بات ہو رہی تھی, 1 کلو چینی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو, 3-4 گھنٹے روزے میں لائن لگاتے ہیں. وہ شناختی کارڈ پہ 1 کلو چینی ملتی ہے. یہ امریکہ میں نہیں ہو رہا, یہ بھارت میں بھی نہیں ہو رہا. اوکے, میں ویسے آپ ظاہر دونوں جو آرگومنٹ کر رہے ہیں اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی ہے. غاروں میں بیٹھ جائیں, اندھیرا کر لیں, آنکھیں بند کر لیں, غاروں میں گھس جائیں. اور بھائی دنیا آگے جا رہی ہے, سائنس ٹیکنالوجی. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. لیکن علی محمد خان صاحب, میں کنڈی صاحب کے پاس جانے سے پہلے کوئک مجھے بریف کامنٹ کیجیے گا, بیکاز اس کا جواب میں پیچھے تھوڑا لے چکا ہوں, آف دی ریکارڈ بھی اور سامنے بھی تھوڑا ہم نے دیکھا. یہ جس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ وینٹیلیٹر کا حوالہ دیا فواد چودھری صاحب نے کہ ہم بنا رہے ہیں, شبلی فراز صاحب نے کہا وہ اس کوالٹی کے ہی نہیں ہے, اس اسٹینڈرڈ کے ہی نہیں ہے. میں نے عطاء الرحمان صاحب سے پرسوں اپنے شو میں پوچھا, لیٹ می فنش اف یو الاؤ می ٹو, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ شبلی صاحب نے ڈینائل میں چلے گئے, انہوں نے کہا جی وہ تو اس کوالٹی کے ہی نہیں ہے. فواد صاحب کہہ رہے تھے ایسے بنائیں گے کہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا وہ تو ٹرکش ہیں, ہم تو صرف اسمبلنگ کر رہے ہیں. سو اگر ہم ٹیکنالوجی کا ہی حوالہ دے رہے ہیں, وہاں تو آپ کی پارٹی میں ہی اندر کنسنسس نہیں ہے کسی ایک چیز کے اوپر. دوسری بات یہ ہے, اور دوسرا یہ بھی کہہ دیں, دوسرا یہ بھی بھائی صاحب پوچھ لیں کہ خدا کے لیے ویکسین بنا کے لوگوں کو لگائیں کورونا کی. مشینی الیکٹرانک ووٹنگ کرنے سے پہلے کم از کم ویکسین بنا کے لوگوں کو لگائیں. جو لوگ مر رہے ہیں کورونا سے ان کا بندوبست کریں. میں جواب دے دوں, کوئکلی دیجیے گا بیکاز میں نے پھر کنڈی صاحب کو ڈسکشن میں ان کرنا ہے. دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے مسلم لیگ نواز بالکل روٹھی ہوئی بہو کی طرح بیہیو کر رہی ہے. اب ایک بات کرتے ہیں, ادھر چھلانگ مارتے ہیں, ادھر چھلانگ مارتے ہیں.
اور یار جس چیز پہ ڈیبیٹ کرنی چھلانگ اس لیے مار رہی ہے کہ آپ کے صدر اور وزیر اعظم نے خیرات کی ویکسین لگائی ہے. ڈیبیٹ کرنی ہے میں کورونا پہ جو خیرات میں ملی ہے ویکسین وہ صدر وزیر اعظم نے لگائی ہے, اس لیے میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. جماعت کی لیڈرشپ کی کرپشن پہ بات کرنی ہے میں اس پہ بھی تیار ہوں, لیکن بات تو کریں. چلیں ٹھیک ہے, بس میں ذرا کنڈی صاحب کو ڈسکشن کا حصہ بنا لو جی, کیونکہ عادل عباسی صاحب آپ نے میرے سے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے, اس کا جواب میرے سے لیتے سر اگر کوئکلی دے دیں مجھے, میں نے کنڈی صاحب کو جی کوئکلی. دیکھیں بھائی میرے, فواد چودھری جو ہے وہ نیوٹن نہیں ہے, نہ آئنسٹائن ہے, وہ آپ کا سائنس ٹیکنالوجی کا منسٹر رہا, اس کو کریڈٹ دیں کہ اس نے آگے ایک مری ہوئی ایک سڑی ہوئی منسٹری کو اٹھا کے آپ کو سامنے لے کے آ گیا. اس نے انیشیٹو لیا ہے, اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں نے دنیا کا سب سے بہترین جو ہے وینٹیلیٹر بنا دیا ہے. اس نے ایک انسینٹیو ایک سٹیپ لیا ہے جو آہستہ وقت کے ساتھ یہ انشاءاللہ ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کو ان کے زمانے کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر کا نام بھی پتا ہے مسلم لیگ نون کے؟ میں بتاتا ہوں, انوشا رحمان تھی نا, پتہ نہیں کون تھے بھائی. کیوں طارق صاحب انوشا صاحب تھی نا, ان کو خود بھی نہیں پتا. رانا تنویر صاحب تھے. رانا تنویر تو ڈیفنس پروڈکشن تھی نا ان کے پاس. یہ انوشا رحمان کے پاس آئی ٹی تھی شاید, سر چھوڑے انوشا رحمان صاحب کے پاس آئی ٹی تھی شاید, ڈیفنس پروڈکشن. اچھا چلیں میں ذرا ڈسکشن کو بھی کنکلوڈ کر دیتا ہوں, لیکن وہ کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. آپ جو بات کریں نا علی محمد خان صاحب, وہ بہت ڈریگ ہو گیا ہمارا آرگومنٹ, لیکن میں نہیں کہہ رہا. فواد چودھری صاحب کے کلیم کو میڈیا نے اپریشیٹ کیا کہ ایک ملک, بلکہ ان کی بہت تعریف کی ہم سب نے شوز کے اندر, کہ ایک ملک جو وینٹیلیٹر کے لیے پریشان ہو رہا تھا, وہاں پر پروڈکشن اور کوالٹی بھی اچھی آ گئی, ساری چیزیں. آپ کے نیکسٹ کم ہے تو بہتر ہو جائے گی. یار ایک جگہ کھڑے ہو جائیں نا, یا تو مان لیں شبلی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ مان لیں کہ فواد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فواد صاحب کو پورے میڈیا نے اپریشیٹ کیا, شبلی صاحب نے آ کے ڈینائی کیا, انہوں نے کہا نہیں جی اس کوالٹی کا نہیں ہے ہمارا وینٹیلیٹر کہ ہم استعمال کر سکیں, بہتر ہو جائے گا نا. کیوں پریشان ہوتے ہیں, ایک نئی چیز کی ہے فواد صاحب, گھبرانا نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں گھبرانا نہیں ہے. نہیں گھبرانا نہیں. اچھا چلیں جی, گھبرانا نہیں ہے. کنڈی صاحب آپ نے 249 میں ایسے مزے لیے ہیں کہ آپ سب گھبرا رہے ہیں, آپ مزے میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل زبردست ایک فیئر نیوٹرل الیکشن ہوا ہے, اور ایسا الیکشن نیوٹرل آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہے کہ ساری پارٹیز رو رہی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خوشی میں ویسٹ کوٹ بھی نہیں پہن کے آئے ہیں. نہیں سر, پرانی ہے, ڈرائی کلین کرائیے. آپ سے سیکھیں, ہم نے کہا پرانی چیزیں پہنے. نہیں سر میرا کوٹ نیا ہے سر. نہیں, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں پرانی چیز پہنے. سر 3 سال بعد سلوایا ہے وزارت سے. تو دیکھیں 249 میں الیکشن ہوا ہے, اور اپوزیشن نے, اگر وہاں کی اپوزیشن میں کہوں گا کہ الزام لگایا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, تو کوئی پروفس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے, پروفس ہوتے ہیں. اب ہم تو پی ٹی آئی کو مطلب پہلے سے چھٹے پہ نمبر پہ نہیں لگے گا جان بوجھ کے, یا پھر کسی کو کوئی اوپر آئے کوئی نیچے گئے. کچھ پارٹیز ڈیوائڈ ہوئے ہیں, ایم کیو ایم 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی, 2 کینڈیڈیٹ سے ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ آ گیا جو کہ تیسرے نمبر پہ ہی باقی. مین جو ہے ہمارے بھائی طارق صاحب کی پارٹی, انہوں نے الزامات لگائے کہ جی ایسے ہوا ہے اور ایسے ہوئے. جو الزامات, پہلی بات تو ہے کہ واٹس ایپ کے جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہیں, وہ 27 پولنگ اسٹیشن میں, اس میں سے 20 پولنگ اسٹیشن جن پہ وہ بتا رہے ہیں وہ بھی بس پارٹی ہاری ہے. کوئی پیپلز پارٹی اس میں کوئی 100% ووٹ نہیں لگے گئی ہے. پھر سارا دن جو پولنگ چلا ہے, کسی کی کوئی کمپلینٹ آئی ہے, کسی پہ یا ہے کہ یہاں پر ٹھپے لگ رہے ہیں, یہاں پر کوئی ہاتھا پائی ہوئی, یہاں پہ کوئی پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ ہو گیا, یا جیسے کراچی میں ماضی میں علی محمد خان صاحب کی اتحادی کرتے تھے, ٹھپے لگا لیے, لاکھ کراس کر لیا, 1.5 لاکھ کراس کر لیا. آپ کے بھی تھے سر, ہماری بھی تھے اتحادی, آج کل آپ کی اتحادی ہے نا, ہماری بھی تھے, ہم تو اس کو ڈینائی نہیں کرتے. آپ کے الطاف صاحب تھے, ہمارے نہیں. آپ کے تو وہی وہ جو پٹھان والی گاجر ہے نا, جو گاجر آپ نے کہا یہ گاجر میں نے جو ہے باقی آگے میں نہیں جاتا کیا ہوا سر. جب زیادہ خطرناک گاجر ہے نہیں, وہ میں سینے سے لگایا دے نہیں چاہتا آپ کو بعد میں. سر ماضی بڑا تلخ ہے, آگے چلیں. علی محمد خان صاحب, اگر میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, اگر مہربانی کر لیں 2 منٹ سن لیں. اگر انٹرپشن پہ بات کرنی ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کو انٹرپٹ کرتے رہیں گے. میں نے بڑی تسلی سے آپ کو سنا, چاہے آپ نے صحیح بولا یا غلط بولا. نہیں کروں گا سر, آپ نے چھیڑا ہے تو اس لیے جواب دی. نہیں, وہ تو باقی بہت سی زیادہ چھیڑوں گا آپ کو, لیکن آپ تھوڑا سا برداشت پیدا کریں. سر اس میں یہ ہے کیا جیت گئے آپ, تو تانوں پہ آ گئے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کہیں پہ ہم جیتے. سر یہ تو ایک الیکشن جیتے, لیکن آپ کئی الیکشن ہار گئے ہیں. اور سر ہم نے ان کو لیاری میں اور ملاکنڈ میں ان کے لیڈر کو ہم نے ہرایا, اللہ کے کرم سے. ہمارے ایک ورکر نے جنید اکبر نے ہرایا. چلیں جی, چھوڑیں سر, چلو آپ پروگرام کر لیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں, آپ پہلے تقریر کر لیں. چلو اچھا نہیں, چلیں ان کو کمپلیٹ کرنے دیں اپنا آرگومنٹ. جناب دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ آپ الیکشن جیتیں گے, کہیں پہ ہم ہاریں گے. میں مانتا ہوں. اب یہ آپ نے اس کی بات کی, انہوں نے اعتراضات کیے ہیں ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں نے, ہم چلے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ جس طریقے سے اس کو لایا گیا تھا, آج اس کے ساتھ جب آر ٹی ایس سسٹم نہیں تھا, آج جب اس کا بیساکھیاں نہیں تھی, آج اس کے امپائر اور سلیکٹرز نہیں تھے, تو ان کا یہ حال ہوا ہے جو ہوا ہے ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ اور
ہم نے جو پی ڈی ایم میں رکھا تھا کہ ہمیں جنرل الیکشن. میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں رہا اس الیکشن میں, نیوٹرل ہوا, ڈسکا کا بھی نیوٹرل ہوا الیکشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل ہوا ہے, نیوٹرل ہوا, بالکل ہوا ہے. میرا اپنے خیال میں شاید اس میں باقی اس کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہوں گے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ الیکشن کہیں پہ جیتتے ہیں کہیں پہ ہارتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ڈسکا ہم نے پی ڈی ایم میں رکھا تھا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے. آج اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ڈسکا میں اور باقی جگہوں میں اپوزیشن جماعتیں جیتی ہیں تو ہمارا ایکشن پلان تھا, ہمارے ایکشن پلان تھا کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے, ہمیں سینٹ کے الیکشن میں جانا چاہیے, ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے. لیکن جب سارے پلانس کامیاب ہو رہے تھے اچانک ایک بات آ گئی کہ جی آپ لانگ مارچ کے ساتھ استعفے بھی دے دیں. یہ پتہ نہیں ہمیں سوال پیدا نہیں بلاول صاحب نے الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ یہ ان دونوں کا مکمکہ ہے, اور ڈسکا والا ذرا سنوائیے گا جی بلاول صاحب نے کیا کہا اس بات. میں کافی سن رہا تھا کہ ڈسکا کی طرح کہاں تھا وہ فائرنگ شائرنگ جو آپ لوگوں نے کروائے تھے, کہاں ہیں آپ کے غائب بیگ؟ اپنا ہار کو کور کرنے کے لیے آپ ایک جھوٹا دالی کے الزام لگائیں گے. کون سا جماعت اوریجنل سلیکٹڈ ہے اور اب وہ کس کو لیکچر دیں گے؟ مسلم لیگ کے دوستوں کو ہار مارنے سیکھنا چاہیے, مگر ان کا شوق ہے اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا. پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کرو, مگر آپ ہارو گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی ہے. ایک تیر سے اتنے شکار ہو چکے ہیں, ڈولفن والے بھی, پتنگ والے بھی, ملے کو بھی ہم نے فارغ. وہ تو خیر اپنا وہ انہوں نے ذرا دوسرا وہ سارٹ چلا دیا, لیکن بہرحال اس وقت جو پوزیشن ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ الیکشن وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو یہ آپشن دے رہے ہیں, میں اس پہ بالکل ایگری نہیں کرتا. یہ علی محمد خان صاحب نے بڑے مثالیں دی, بڑی اچھی مثالیں اور پازیٹیو مثالیں دی. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر یہ نادرا کی مثال دی نا. میں نے نادرا کے ایکس چیئرمین ایک تھے, ان سے پوچھا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو دوبارہ چیئرمین لگانے جا رہے ہیں ہماری بندے کو, طارق ملک صاحب بہت جلد چیئرمین نادرا بن رہے ہیں. یس آ رہے ہیں بہت جلد. ویری گڈ. آپ کا کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا ہے جو رہ جائے گا؟ نہیں, ہم بڑے برے لوگ تھے, ان کو برے لوگ چاہیے. تو مسئلہ یہ تھا کہ میں بلاول صاحب کو چھوڑا ہے, اس میں جو ہے وہ ہم پوچھا, باقی ہم نے ان سے پوچھا ٹیکنیک آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ سکتے, کہتے ہیں 1 to 5% چانس سے بیٹھے گا. جب پاکستان میں آر ٹی ایس سسٹم سوئچ آف ہو, پاکستان میں جو فیصلے ہوں الیکشن کے ٹریبیونل کے, وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں اس وقت 75 فیصلے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے فیصلہ ہوں کہ بولیں گے جی یہ الیکشن اب آنے والا ہے, آپ بالکل ٹھیک تھے لیکن الیکشن آ گیا, چلو جا کے الیکشن لڑو. تو جب ایسے قسم کے کئی ریکاؤنٹنگز ابھی تک وہی دیکھیں, اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر بجلی نہیں ہے, جہاں پر فار فلنگ ایریا میں بکسے اٹھا لیے جاتے ہیں, چوری کر لیے جاتے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ پولنگ اس کو جو ہے آر اوز کو جو ہے پریزائڈنگ آفیسر کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اغوا کر لیا جاتا ہے. آپ ادھر الیکٹرانک مشین لے جائیں گے, آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے, بولیں گے وہ تو 100% ووٹ پول ہو چکے ہیں, مشین چل چکی ہے ساری. تو یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں بالکل پاکستان لیکن ایک بات بتائیں, اگر یہ یہاں پر جو ہے جہاں پر ووٹ دینے والے کی عزت نہیں ہوتی بلکہ ووٹ گننے والے کی زیادہ ہوتی ہے. ووٹ گننے ویسے اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ بھی ہو تو بھی کراچی میں کتنے گھنٹے بعد رزلٹ آیا؟ کراچی میں صبح 3 بجے رزلٹ, تو 14 گھنٹے بعد نتائج آ رہے ہیں, چاہے ڈسکا ہو چاہے کراچی ہو, جو بھی ہو. دیکھیں 12 بجے بات یہ ہے کہ وہ آپ سسٹم انٹروڈیوس کرانے سے اس لیے ڈریں گے کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ سسٹم فیل نہ ہو جائے, اور پرانے سسٹم کو آپ استعمال کرتے رہیں گے. جیسے مجھے یاد ہے شاہد صاحب تھے میرے پروگرام کے اندر, اسی دن انہوں نے وہ بات بھی کی تھی کہ لوگ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ اسلحہ اٹھا لیں گے اگر آپ نے ان کو فیئر الیکشن یا فیئر وکٹ نہ دی کھیلنے کے لیے. اور اسی میں انہوں نے یہ بات بھی کی تھی. بہر انتخابی اصلاحات کے اوپر بھی ہماری کافی, مجھے پھر بریک لینے کا کہا جائے, بریک کے بعد ذرا میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے اس پیچھے ایسا جو نہیں چاہتا کہ یہ بات پوری ہو. لیکن میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ کوئی میکینزم تو آپ بنائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ بریک کا کہا, مجھے لگ رہا ہے کہ بندہ نہیں چاہ رہا پوری بات, لیکن پھر بھی کر دیتا ہوں کہ وہ بات یہ کہ کوئی سسٹم تو ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو بیٹھ کے بنانا پڑے گا نا, ورنہ تو جس کا ڈنڈا جس علاقے میں ہوگا کیونکہ ہم سب وٹنس کرتے ہیں, وہ وہاں الیکشن جیت جائے گا. جس کا زور جہاں چلتا ہوگا وہ جو ہے وہ نتیجہ اپنے حق میں لے لے گا. بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, پیپلز پارٹی نے تو سرے سے ہی آپ پر اور ڈاکٹر صاحب آپ پر بھی الزام لگا دیا کہ آپ لوگوں کا مکمکہ ہے. ایک کہتے ہیں اسمبلی توڑ دیں گے, ایک کہتے ہیں کہ جی استعفے دو. پہلے ذرا طارق فضل چودھری صاحب سے میں جواب لے لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. علی محمد خان صاحب ہنس بھی رہے ہیں اس بات کے اوپر. جی چودھری صاحب, آپ کی ہرد لذیذ پیپلز پارٹی. کہ پی ڈی ایم کا جو تھوڑا سا ہلکا صاحب نے حوالہ دیا اور پولی صاحب نے تھوڑا سا حوالہ دیا, وہ تو اب بات پرانی ہو چکی ہے کہ کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایسے موقع پہ جب تقریباً تمام جماعتوں کا اس پہ اتفاق تھا کہ ایک لائحہ عمل اختیار کیا جائے, اس سے اختلاف کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سی میں جائیں گے,
میں اب اس کو زیادہ دہرانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جو حقائق ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اب اگر کراچی کا الیکشن ہے اس میں کوئی بھی پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں ہے جو ریٹرننگ آفیسر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ہو. اب مجھے بتائیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون اگر جیتنا شروع ہے، جب رزلٹ آ رہے ہیں، جیتنا شروع ہوتی ہے، نتائج مسلم لیگ نون کے حق میں آ رہے ہیں، اچانک نتائج رک جاتے ہیں اور اس کے بعد 8 گھنٹے بعد رزلٹ آ رہے ہیں، اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ میں تو کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا، میں تو کوئی الزام نہیں لگا رہا. آپ بتا دیں کہ اس سے کیا ہم طریقہ اخذ کریں، کیا نتیجہ اخذ کریں. اس سے کوئی ملتے جلتے معاملات سر ہو سکتا ہے فائرنگ وہ کو چھوڑ کے باقی الیکشن نتائج وہاں پہ بھی رکے تھے. آپ کا شک ڈسکا میں الیکشن بھی- کمیشن پہ یا پیپلز پارٹی پہ؟ دھاندلی کی کس نے؟ نہیں، دھاندلی جس نے بھی کی ہے جی، وہاں پہ جو صوبائی الیکشن کمیشن کا عملہ ہے اس نے کسی طرح کی کوتاہی کی ہے. گورنمنٹ جو ہے صوبائی گورنمنٹ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. دو ہی وہاں پہ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ فیکٹر ہیں، یا صوبائی الیکشن کمیشن ہے یا جو گورنمنٹ ہے صوبائی، اس کے وہ ظاہر زیر اثر ہیں، انتظامیہ ساری ان کی ہے. تو یہ تو اب جو ہمارا پاکستان الیکشن کمیشن ہے یہ اب انہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے، اور اب اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی الزام تراشی کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ آگے جو حقائق ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں. ڈسکا پہ بھی ہمیں کہا گیا تھا جناب کہ یہ خواہ الزام لگا رہے ہیں، نتائج آپ کے سامنے ہیں. جب دوبارہ الیکشن ہوا تو اس میں بڑے واضح طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ سیٹ جیتی. اس میں بھی بس چند دن صبر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم بجائے کیا کہنا چاہیے تانے دینے کے یا الزام لگانے کے، حقائق جلد سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. سر پتہ بٹ وہ چل کہتے جائے ہیں گا دوبارہ آپ کو گنتی کون کس بات کی؟ پیپلز پارٹی کا کلیم یہ ہے نا کہ دوبارہ گنتی تو وہاں ہوتی ہے جہاں ووٹ مسترد ہوتے ہیں، ادھر تو ووٹ مسترد نہیں ہوئے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جیتے ہیں، ہمارے اس میں تحفظات ہیں کہ نتائج ہمارے حق میں آ رہے تھے، ان کو روکا گیا، 8 گھنٹے بعد نتائج آئے ہیں، اگر وہ آپ جیت گئے ہیں تو آپ کو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. گنتی دوبارہ اگر ہوگی، آپ جیتے ہوئے ہیں تو دوبارہ آپ جیت جائیں گے، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو وہ بھی نظر آ جائے گی. مگر کوئی ضابطہ بھی ہوگا اور نا سر. یہ ایک آپ یہ کہیں کہ آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی حق ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے. اور اگر جو جیت ہے اس کا مارجن 5% سے کم ہو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. تو لہٰذا جو بھی ہم نے استدعا کی ہے یہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کی ہے، کوئی ایسا ماورہ قانون یا ماورہ آئین ہم نے ریلیف نہیں مانگا. بالکل ٹھیک. جی علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا مکمکہ ہے. دوسرا احسن اقبال صاحب نے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی تو پکنک لگی ہوئی ہے، ذرا وہ سنواتے ہیں، اس کا بھی جواب دیجیے گا. عمران صاحب کی تو پکنک لگی ہوئی ہے، وہ حکمرانی نہیں کر رہے، فیصلے تو کہیں اور کسی کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. ہر صوبے میں انتخابات ہار رہے ہیں تو ایک دم آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ یاد آ گئی ہے. یہ الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہے، یہ الیکٹرانک دھاندلی کا منصوبہ ہے جس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جی اس کا بھی جواب دیجیے گا. اور ساتھ میں یہ تاثر بہرحال بنا ہوا ہے کہ برڈن کہیں اور شفٹ کر دیا جاتا ہے اپنی غلطیوں کا. حالانکہ خود پرائم منسٹر نے تسلیم کیا میں نے وزیر لگانے میں غلطی کی، میں نے ٹکٹس دینے میں غلطیاں کی، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں سارے پروسیس میں. اور ابھی آپ کے جو مشیر خزانہ ہیں ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکانومی تباہ حال ہے یہ، اور اگر 5% گروتھ پر ہم نہیں لے کر گئے 4-5 سالوں میں تو پھر بڑا نظام چلانا مشکل ہو جائے گا. سو اپوزیشن بھی آپ کی یہی بات کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اونرشپ نہیں لے رہے. اونرشپ تو لی ہے نا بھائی، جو ایک تباہ حال ملک ہمیں انہوں نے دیا ہے تو ہم نے اسی کی اونرشپ لی ہے نا. یہ 2018-25 جولائی کو جب الیکشن ہوا تھا اس دن تو کوئی عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی تھی نا اللہ کے. اس دن کیوں پاکستان کا خزانہ آپ اسد عمر صاحب کو ابھی لا کے بتاؤ کہ آپ کے سگنلز ڈراپ ہو رہے ہیں غالباً، اس کو کتنے دن کا تھا؟ 30 دن سے. تو مجھے آپ یہ بتائیں ایشو کو ریزالو کریں. جی آپ کے میرے خیال سے آڈیو کا شاید کچھ جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے. کنڈی صاحب ذرا اس کے اوپر ہی کہ وہ یہ کہتے ہیں خزانہ تو آپ لوگ خالی کر کے چلے گئے تھے نا، اسکائپ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں جب یہ حالت ہوگی. وہ ابھی کنیکٹ ہو جائے گا دوبارہ، یہ دیکھیے گا دوبارہ کنیکٹ نہ ہو جائے کہیں، دوبارہ کنیکٹ نہ ہو جائے اس کا خیال رکھیے گا. اگر دوبارہ کنیکٹ ہو گیا پھر مشکل ہوگی کیونکہ یہاں نہیں پتہ چلتا کنیکٹیوٹی. جناب علی محمد خان صاحب کنیکٹ ہو دوبارہ کہ نہیں؟ ان کو دوبارہ کنیکٹ کر لیں، وہ اسکائپ ساتھ نہیں دے رہا ان کا. جی دیکھیں علی محمد خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ تو میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر ان کو 1947 میں اگر یہ ملک ملتا تو یہ نہرو اور گاندھی کے کھاتے میں ڈال دیتے کہ ہمیں بڑا تباہ حال ملک نہرو اور گاندھی نے دیے. ٹھیک ہے،
اب یہ ان کے پاس 47 سے پہلے تو نہرو اور گاندھی چلا ہی نہیں رہے تھے ملک, تحریک چلا رہے تھے. یہ برٹش راج پہ جاتا مسئلہ. سارے ادھر سے شروع کرتے ہیں نا, یہ شروع ان کو جو اسکرپٹ ملتا ہے ادھر سے ملتا ہے نا. دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ملا, انہوں نے ان کے جو لیڈر ہے وہ کہتے تھے میرے ساتھ 200 معیشت کے ارستو ہیں, 4 تبدیل ہو گئے, اب جو ہے عادل صاحب یہ اپنی باری لے چکے ہیں. سر وہ آپ کا اسکائپ اڑ گیا تھا, اس ہم نے آپ کو جو ہے وہ پاز دیا. میں کوٹی صاحب آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں, آپ کر لیں ان کی بات سن لیتے ہیں. جناب یہاں بڑے بڑے لوگ اڑ جاتے ہیں یار, اڑ جاتے ہیں, اڑ کے نہیں, یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے. بہت بڑے بڑے لوگ اڑ جاتے ہیں, اڑ کے واپس دوبارہ آتے ہیں, پھر اڑ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اور اڑتے اور ڈالوں پہ ڈالی پہ بیٹھنے کا سلسلہ جاری ہے. میری بات سنیں جناب, یہ موقع نکل جائے گا. میں احسن اقبال ہمارا بھائی ہے, ان کو میں کہنا چاہتا ہوں, پکنک کی بات کی ہے نا, اور سر موج تو لگی ہوئی ہے آپ کے لیڈر کی. کیا موج ہے جی, اگرائی کے لیے آتے ہیں, جیسے کہ سختی آتی ہے آپ کو بیچ میں دار چھوڑ کے خود میاں صاحب جو ہے وہ پیا دیش سدھار جاتے ہیں. تو آپ یہ بات نہ کریں کہ پکنک لگی ہوئی ہے, کسی کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اگر آپ قابل ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے بندے کو بھی کچھ پتا ہو. اگر عمران خان صاحب ایک تجویز لے کے آ رہے ہیں کہ آئیں, دیکھیں کیا بات ہوتی تھی. سر میں الیکٹرانک ووٹنگ والے معاملے سے آگے نکل گیا ہوں. میں نے آپ سے سوال آپ کے سامنے یہ رکھا تھا, معیشت کے معاملے میں آپ کے اپنے اس وقت جو ہے وہ خزانہ کے انچارج شوکت ترین صاحب بتا رہے ہیں کہ معیشت کا برا حال ہے, اور اگر 5% گروتھ پہ 4-5 سال میں ہم نہیں گئے تو یہ صورتحال ہوگی, ملک کا نظام چلانا مشکل ہوگا. ٹیرف بڑھانے سے کرپشن بڑی ہے. IMF کو بھی انہوں نے کہا مطالبہ ان کا ناجائز تھا یہ ٹیرف بڑھانے والا. وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے یہ باتیں. اگر آپ کی طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو آپ کی معیشت کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں کوئی کون سا جو ہے, شوکت ترین صاحب ہمارے نئے منسٹر آئے ہیں بساد احترام, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ابھی ہماری 2.5 سال کی پرفارمنس ہے اس نے ملک کو تباہ کیا ہے. اس وقت جب یہ اسد عمر صاحب آئے, اس کے بعد جب حفیظ صاحب آئے, انہوں نے اس وقت حالات کو سٹیبلائز کیا ہے. حالات کو انہوں نے, دیکھیں آپ, مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی نا, مجھے کوئی یہ سمجھایا اگر یہ اتنا ایشین ٹائیگر بنا کے گئے تھے, وائی ور وی ڈنٹ ہیڈ 30 days آف فارن ایکسچینج ریزروز. یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے, ڈیفیسٹ جو اس کو جو ہم زیرو کر کے لے کے آئے ہیں, اس کو جو کم کیا ہے, یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کا 50,000 پاور لومز بند تھا. یہ بڑا کہتے ہیں نا طارق فضل چودھری صاحب کی جماعت کے, کہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ جو ہے نظام کو بہتر کرنے والی جماعت ہیں, کوئی بڑا بزنس کو آگے. مجھے 2 چیزوں کا جواب ہی نہیں دے سکتے. فیصل آباد کیوں بند تھا بھائی؟ 50,000 پاور لومز کیوں بند تھی؟ ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا. ہم تو کسان کی بھی بات کرتے ہیں, مزدور کی بھی کرتے ہیں, اور وائٹ کالر بندے کی بھی, مڈل کلاس کی بھی بات کرتے ہیں, اور انڈسٹریلسٹ کی بھی. 50,000 پاور لومز ہم نے آپ کو جو ہے وہ چلا کے دکھائی ہیں. مجھے یہ بتائیں عادل عباسی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی سب سے مضبوط ایکسپورٹ کیا تھی جو ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی؟ کاٹن نہیں تھا. مجھے کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے 5 سال میں کاٹن کی آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے؟ کیا ان کے دور میں ایگریکلچر پہ انویسٹمنٹ کم گنا نہیں لگا ہوئی؟ لیا سب نے, ایکسپورٹ کیا بڑھنی تھی کاٹن کی؟ کاٹن کی جگہ گنا لگتا ہے. اس میں شوگر مل سیاستدانوں کی ہیں, ٹیکس چوری کرتے رہے ہیں. حضور ہم تو اسٹیل مل بند کرنے والے نہیں ہیں. ہم نے تو نہیں دیوالیہ نکالا تھا PIA کا. ہم نے تو نہیں ریلوے کے ریل کی ساری پٹریاں جو ہے وہ بیچ کے کھا لی تھی. ہم تو بنانے والے. اب ذرا وقت کم ہے سر. یہی گلا ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے جو لوٹ مار کی تباہ کر دیا, آپ نے جلدی سے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ ان سے تو پوچھے جنہوں نے کیا. اوکے چلیں جی, وہی جواب. عوام اس وقت بہرحال آپ تینوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے. یہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں, اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں, وہ ان سے کہہ رہے ہیں, اور عوام ایک دوسرے کی شکل ہے کہ ہمیں پوچھنا ہے کس سے. ایک بریک کے بعد جو 2 رہ گئے مہمان ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر حکومت پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات. ویلکم بیک. وہ کہہ رہے ہیں ایشوز ہیں ہمارے ساتھ بھی, ہم انہیں ایڈریس کر رہے ہیں, فائٹ کر رہے ہیں, بہتری لا رہے ہیں, لیکن اصل تباہی تو آپ لوگ کر گئے. ہمیں تو خالی خزانہ جو ہے وہ ملا, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ قرض مقروض کر کے گئے ملک کو آپ لوگ. دیکھیں عادل پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کے پاس 200 معیشت کے رسول تھے, جس میں 4 انہوں نے اپوائنٹ کر لیے ابھی تک, اور 4 میں سے تقریباً میرے خیال میں 2 ہماری دور میں جو تباہی کر کے گئے تھے بقول ان کے, وہ انہوں نے کیے. شیخ صاحب بھی ہماری حکومت میں رہے ہیں, ہماری مجبوری تھی, انہوں نے وہ رکھا. شوکت ترین صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ہماری حکومت میں تھے, اور آج انہوں نے دوبارہ ان کو رکھ لیا. تو 196 بھی رہ رہے ہیں ابھی, آگے جتنا بھی ان کا ٹائم رہا ہے اس میں 196 انہوں نے اور بھی لگانے. تو اگر بہت ہی برے حالات تھے ہمارے دور میں, ہم نے سب کچھ تباہ کر لیا تھا, تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں تو آپ نے دے دیا وہ چیز. وہی لوگ تو معیشت چلا رہے ہیں آپ کی.
آپ نے ابھی جو باتیں کی مختلف چیزوں پہ، وہ تو مطلب ہے کہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آگے کیا مطلب ہے کہ جب کیبنٹ کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے کہ آپ کا فائنانس منسٹر کیا کہہ رہا ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو آپ کیسے مطلب اس چیز کو چلائیں؟ میں آپ کو نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس کی ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں جو میں نے ان کے سامنے اب سوال یہ ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کو حکومت نہیں کون نہیں چلا دے رہا، اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم حکومت نہیں چلانے دیں گے، ہم اسمبلی توڑ دیں گے، بھئی ہمیں تو نہیں پتا آپ کو کون، آپ تو بڑے پاورفل وزیر اعظم ہیں، آپ کی پاورفل حکومت ہے، کون نہیں چلانے دے رہا؟ مطلب یہ بھی تو بتائیں نا، آپ لوگ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ نہیں چلانے دیں گے، اچھا پھر اب یہ اسمبلی توڑ دیں گے، ہم نہیں چلانے دیں گے، پھر تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو مطلب یہ، لیکن آپ لوگوں میں اتفاق ہی نہیں ہے نا، اپوزیشن میں ہو تو وہ تو اسمبلیاں توڑنے کو پی ڈی ایم تیار کا تھے۔ اپنا ایک پوائنٹ وہ ہے، وہ چیز اور ہے، لیکن اپوزیشن کی باقی چیزوں پہ کہیں پہ بھی اگر حکومت کے خلاف کوئی ایسی اپوزیشن کرے گی، بالکل ہم اپوزیشن اکٹھے ہوں گے، ہم بالکل ہم ویلکم کریں گے کوئی بھی اپوزیشن آئے، اگر ان کے ہم تو بھی کہتے تھے اعتماد کی تحریک لائے اپوزیشن، پنجاب میں بھی لائے، فیڈرل میں بھی لائے، ہمیں ٹاسک دے ہم کامیاب کر کے دے دیں ان کو، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ڈاکٹر طارق صاحب سے کہتا ہوں۔ عدم اعتماد کی آپ کیسے کریں گے؟ خان صاحب کے خلاف وہ لے کے آئے تو آپ کون سی کامیاب کرا سکے؟ سر 169 ووٹ گیلانی صاحب نے لیے، 3 ووٹ خراب ہوئے، 172، ٹھیک ہے 172 ٹارگیٹ میں اچیو کیا ہے، یہ ہمیں ٹاسک دیتے ہیں پوزیشن والے سارے، ہم کر کے دیتے ہیں۔ نہیں تو پرائم منسٹر نے تو ووٹ آف کانفیڈنس لیا نا، بعد میں تو ناچتے رہنے یہ لوگ، بعد میں تو ناچتے رہنے، اس میں آپ کیوں نہیں گرا سکے انہیں؟ دیکھیں وہ دوسرا تھا، انہیں اعتماد کا ووٹ لینا تھا، عدم اعتماد نہیں تھی، ہم کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ساری اکٹھی ہوں، دے دیں ہمیں ٹاسک۔ نہیں تو وہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے نہ جاتے نا اعتماد کا ہمیں ووٹ ٹاسک دے دیں نا، ہمیں ٹاسک دے دیں، پھر آپ دیکھیں کیسے ہم ہٹاتے ہیں۔ طارق فضل اور دوسری بات، آخری دیں۔ بات، طارق صاحب نے بات کی 249 دے دیں کی، ان کو ہمارے جو وہاں پر انچارج تھے سید غنی صاحب، انہوں نے آفر ہی کر دی ہے کہ ری کاؤنٹنگ کیوں کرتے ہیں، آپ ری الیکشن کی طرف آ جائیں، ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک، طارق فضل چودھری صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں ٹاسک دیں، ہم حکومت آپ کو گرا کے دکھا دیں گے، پنجاب میں بھی اور کی فیڈرل گرانا میں چاہتے ہیں آپ، نہ ادھر کی گرانا چاہتے ہیں، اور صرف استعفے دینا چاہتے ہیں آپ کا، وہ کہتے ہیں منشور ہی پھر کچھ اور ہے۔ دیکھیں جی، بساد احترام، پنجاب اسمبلی کی سیٹوں کی کل سیٹوں کی تعداد کتنی ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کتنی ہے؟ آپ صرف اگر ان دونوں کو کمپیئر کر لیں، 10 سیٹیں نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور 350 کے قریب جو ہے وہ کل ممبران ہیں، تو اس سے جو دعویٰ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم تو نہیں بننا چاہتے، آپ حمزہ شہباز کو بنائیں نا، کتنی حقیقت ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بننا چاہتے۔ اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ جہاں تک سعید غنی صاحب کی اس کا تعلق ہے دعوے کا، جناب کو دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ گنتی کرانے پہ اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو دوبارہ الیکشن تو بہت دور کی بات ہے، کر لیتے ہیں او بھائی اس کے بعد کر لیتے ہیں اگر آپ نے کہا یہ دوبارہ اپنے میاں صاحب سے اجازت لیں، کل بیٹھ جاتے الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہم انہی اصولوں پہ اور انہی قوانین کے تحت چل رہے ہیں جو پاکستان کے مروجہ قوانین ہیں، جس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان اجازت دیتا ہے۔ یہ کوئی کبڈی کا میچ نہیں ہے کہ جناب سر، لیکن اگر آپ قوانین کی اور دوبارہ لڑ لیتے ہیں، ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، مجھے نہیں پتا یہ ابھی کلیم کوئکلی مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں ری کاؤنٹنگ پہ بھی تیار ہو گئے ہیں آپ کی پارٹی؟ ہم کہہ رہے ہیں ری الیکشن پہ تیار ہیں، ری الیکشن پہ تیار ہے، صحیح، اور قواعد اور ضوابط یہ کہتے ہیں کہ مسترد شدہ ووٹوں کے اوپر جو ہے ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، دوسرے پہ نہیں ہوتی، لیکن بہر آپ لوگوں نے چیلنج کر دیا ہے تو وہ اس کا نتیجہ اس طریقے سے نکلنا ہی ہوگا، الیکشن کمیشن کو پتا ہوگا۔ علی محمد خان صاحب، لاسٹ منٹ، آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر ہی رکھ لیے ہیں سارے، جو تباہ کر کے گئے تھے ان کو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، تو وہ تباہی ہوگی، بہتری کیسے آئے گی؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ خیال ہے۔ بھائی جان سمپل سی اس کی میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں، ٹائم کم ہے، 1 منٹ رہ گیا، ذرا جلدی بتائیے۔ ذاتی جاگیر نہیں ہے یہ، اگر کوئی ٹیکنوکریٹ آدمی ہے جس کو آپ نے فائنانس وغیرہ میں لگایا ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، پروفیشنل لوگ ہیں، جس طرح ایک وکیل ایک پروفیشنل آدمی ہوتا ہے۔ What really matters is the leader at the top۔ اگر لیڈر کی سوچ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کرنا ہے، سر وقت ختم ہو گیا، ختم کرنی ہے، پہلے کے سوراخ بند کرنے سر وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ محمد خان صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سب ٹیکنیکل لوگوں سے نظام چلوانا ہے تو پھر وہ لوگ کہاں تھے پولیٹیکل؟ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.